नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हो गया। आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है, तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर लें। नवाज पार्टी के मामलात और स्ट्रैटेजी की हद तक मुकम्मल खामोश मरियम नवाज अपनी जात तक आजाद भी हैं और फैसले भी खुद ले रही हैं। इमरान खान की हुकूमत को शहबाज शरीफ की सदारत में मौजूद मुस्लिम लीग नून किस तरह काउंटर कर रही है, सियासी हिकमत अमली दिफाही ही रखनी है या फिर अटैक करना है, इसका सारा फैसला शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मगर मरियम नवाज की पब्लिक अपीयरेंस कैसी होंगी, इसको डिजाइन खुद मरियम कर रही हैं। पहले नैब लाहौर में पेशी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पार्टी मामलात पर खामोश मरियम अपने मामलात पर चुप नहीं बैठेंगी। जिन पेशियों को वो सियासी इंतकाम कहती आई हैं, उनमें सियासत का तड़का भी लगा रही हैं और सियासी ताकत का इजहार भी खुल्लम खुल्ला कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि एक ओपन कोर्ट है, उसे ऑपोजिशन के लिए एक बार फिर नो गो एरिया बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 टोक हुक्म के बावजूद वकला तक को अदालत में जाने की इजाजत नहीं दी गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई सीनियर लीगी रहनुमाओं को पुलिस ने धक्के मारे और उन्हें अदालत तक जाने से मुसलसल रोके रखा। 22 माह की मुकम्मल खामोशी के बाद आज एक बार फिर जब नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात के लिए अदालत सजी, तो पता लगा कि अब मामला हाजिर हो से बढ़कर सरेंडर हो तक जा पहुंचा है। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 9 सितंबर तक खुद को अदालत के सामने सरेंडर करने की मोहलत दी है और कहा है कि अगर वो खुद को सरेंडर नहीं करते तो फिर उन्हें मफरूर करार देने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा। अदालती हुक्म के बाद नाजरीन, हुकूमत के लिए एक बार फिर विन विन सिचुएशन है, मगर मसला एक बार फिर नवाज शरीफ का है। क्या इस मुल्क के 3 बार के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ खुद के लिए सरेंडर जैसे अल्फाज और हुक्म के बाद खुद को सरेंडर करेंगे? क्या नवाज शरीफ एक बार फिर वतन वापसी का फैसला कर चुके हैं? क्या नवाज शरीफ एक बार फिर खुद को मुल्की इदारों और अदालतों के रहमो करम पर छोड़ने की तैयारी में है? क्या नवाज शरीफ एक बार फिर सियासी साख बचाने के नाम पर पाकिस्तान लौट रहे हैं या इस बार मामला कोई और है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ढेर सारे सवालात के साथ आज सीधी बात बीनर सलीम में मैं आप लोग को खुशामदीद कहूंगी। आज थोड़ा सा हम अपने नॉर्मल पैटर्न से हट के शो करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप मेरे शोज के अंदर मेजॉरिटी पैनल डिस्कशंस देखते हैं, लेकिन आज जिस तरह का दिन रहा, जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिली, जिस तरह के साउंड बाइट्स मरियम नवाज के मनाजिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देखे, मैं मजबूर हो गई कि एक ऐसे पॉलिटिशियन को बुलाऊं जो कि पॉलिटिक्स की अगर मैं मानूं तो वो पॉलिटिक्स के जेंटलमैन हैं। आई पर्सनली रियली रिस्पेक्ट हिम एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन पार्टी के एतबार से सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के एहसन इकबाल साहब, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जो कि शायद इस शो में भी नजर आए, तो आपको खुशामदीद कहूंगी एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और बाकी जो दीगर प्रोग्राम के बकिया हिस्से में ऑफकोर्स हम आज की पूरी हैपनिंग के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल लेंगे एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इस पॉलिटिकल डे पर कहां खड़ी है वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले द मैन ऑफ द आवर ऑफ कोर्स एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मुझे लगता है कि कभी कभी जो चीज खुद ही वक्त के साथ हो जाती है अच्छा होता है। जो बात हमने कल करनी थी ऑन एयर वो आज हम कर रहे हैं, अच्छा हो गया, अच्छे दिन पर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस से आगाज करूंगी, आज जो मैंने मनाजिर देखे, आई एम रियली सॉरी सर, मेरी अपॉलॉजीज, मेरा अफसोस कबूल कीजिए, क्योंकि आज तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मैंने देखा पुलिस उनको धक्के मार रही थी, आपसे भी बात हुई, आपको कोनियां पड़ी हैं, मुक्के शुक्के कुछ पड़े होंगे, आई एम श्योर आप ठीक हों, लेकिन सर एक फैक्चुअल एरर दे गए शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज बात करते हुए। कह रहे थे कि किस तरह से इमरान हुकूमत के अंदर ये हो रहा है और वाहिद ये इमरान खान साहब की सरकार है जिसके अंदर एक ओपन कोर्ट जो है वो नो गो एरिया बन गया है।
सर फैक्चुअल एरर ये है कि आपको याद होगा, मैं आपको पीछे ले जाती हूँ, 2 अक्टूबर 2017 जब एहतसाब अदालत में एक केस चल रहा था और उस टाइम पर आप लोगों की हुकूमत थी और आपकी वक्त की हुकूमत में आपके वजीर दाखिला को अदालत में जाने नहीं दिया गया था सर, और आप भी वहां पर मौजूद थे। तो ये फैक्चुअल एरर जो है वो ठीक कर दीजिए, क्योंकि सर आप ही उस टाइम पर वजीर दाखिला थे। एम आई राइट सर? देखिए, अफसोस की बात है कि ये जो मनाजर हमने भी हैं कि आज हम सब पुरअमन थे और आपने देखा कि वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं टूटा, लेकिन जिस तरीके से इंतजामिया ने वहाँ पर तशद्दुद करने की कोशिश की और कारकुनों को मुश्तिल करने की कोशिश की, इंतजामिया की तरफ से कोई कमी नहीं थी कि वहाँ पर भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाए और एक वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए। लेकिन हम सब वहाँ मौजूद थे और कारकुनों को भी सब्र की तलकीन करते रहे। वहाँ पे शायद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, दीगर पार्लियामेंटेरियंस थे, और वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, धक्कम फेल भी की। और मैं हैरान हूँ कि जी वो जो असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे थे वो ये कह रहे थे जी कि सिक्योरिटी का ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं जाने देना। उनसे हमने पूछा कि क्या हम लोग जाके अंदर कोई तोप चलाएंगे, हमने कोई ग्रेनेड फाड़ना है, हमने कोई खुदकुश हमला करना है, कौन सा सिक्योरिटी का खतरा है, और हमें कोई बताएं कि आपके पास कौन सा तहरीरी ऑर्डर है। लेकिन आपको मालूम है कि ये पीटीआई जो अपने दौर में तमाम सियासी सरगर्मियां आजादाना तौर पे किया करती थी, जलसे करती थी, जुलूस करती थी, हत्ता ये कि पार्लियामेंट को भी रैंसैक कर दिया, पीटीवी को भी रैंसैक कर दिया, और अब ये हमें उस बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के अंदर किसी भी शहरी का हक है कि वो जा सकता है। और खास तौर पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर आप उनको भी ये समझें कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो ये तो फिर आपकी खौफ की इंतहा है। और आज इन्होंने साबित किया है कि ये खौफजदा है। 12 कऊ के अंदर जो अवाम का जमे गफीर मरियम नवाज साहिबा के इस्तकबाल के लिए आया था, लगता है कि उससे इनके उसान खता हो गए और इन्होंने तमाम रास्ते बंद कर दिए हुए थे, किसी तरफ से किसी को नहीं आने दे रहे थे। तो जब हुकूमत इस तरह की मुहासरे में आ जाए, सीज मेंटालिटी में आ जाए, और वो इंतजामिया के डंडों के जरिए कोशिश करे कि उसको बका मिले, तो समझ लें कि फिर ये उस हुकूमत की एंड की बिगिनिंग हो चुकी है। एहसन साहब, ये दूसरी दफा आपके साथ वाकया हुआ है। एक दफा पहले भी आपको एंटर नहीं होने दिया गया था, शायद आप वो पार्ट मिस कर गए जिसका मैं फैक्चुअल एरर का जिक्र कर रही थी। आप ही की हुकूमत थी। आज उस टाइम पर तो पता नहीं कौन कर रहा था, आज आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने एंट्री नहीं होने दी है, लेकिन फिर भी आई वांट टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि आज जो पूरी कार्रवाई हुई, जिस तरह से पूरी इंतजामिया हरकत में आई, किसके कहने पर यह हुआ होगा? जब 2013 में हुआ था, 2017 में सर, जब आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और आप ही की गवर्नमेंट थी तब। जी सर जी हाँ, नहीं, उस वक्त के डीजी रेंजर थे, उनके खिलाफ मैंने आर्मी चीफ को भी लिखा था और उस वक्त उनको इतला दी थी कि ये जो वाकया हुआ है बहुत अफसोसनाक है, और मुझसे फिर आर्मी चीफ ने भी उसके ऊपर रिग्रेट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो महकमाना कार्रवाई है फिर वहाँ मुतलका अफसरों के खिलाफ हुई थी जो उसके अंदर मुलव्वस थे। ठीक है। एहसन इकबाल साहब, आज किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ? इट वॉज जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट और द नेक्सस जिसके ऊपर आप हमेशा ब्लेम करते रहे हैं, नैब न्याजी गठजोड़, आज आप किसको ब्लेम करेंगे? किसके कहने पर आज आप लोगों को एंटर नहीं होने दिया गया अदालत में? जी, आपका सवाल पूरा नहीं सुनाई दिया मुझे। आज किसके कहने पर एहसन इकबाल साहब आप लोगों को अदालत में एंटर नहीं होने दिया गया? क्या वो लोकल इंतजामिया थी, क्या वो हुकूमत थी, क्या वो नेक्सस था जिसके ऊपर आप ब्लेम करते हैं? इंतजामिया हमें कह रही जी, इंतजामिया हमें कह रही थी कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, और ऊपर से ऑर्डर का साफ मुराद है कि ये इमरान खान साहब के ऑर्डर्स हैं। वजीर आजम साहब बिल्कुल इस वक्त एक सीट में है, खौफजदा है, और वो उनको पता है कि मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है उसका वो सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए इन इंतजामी हथकंडों पर आ गए हैं। और जब हुकूमत इंतजामी हथकंडों का सहारा लेती है तो ये वो बहुत ही बेसहारा सहारे हैं कि जो रेत का कार्ड साबित होते हैं, और ये इस तेजी के साथ पिघलते हैं कि पता भी नहीं चलता हुकूमत को। तो मैं बहुत मजम्मत करता हूँ
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی جو ایک ڈکٹیٹرشپ اور ایک فیشسٹ مائنڈ ظاہر کرتی ہے. یہ جمہوری آزادیوں پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں, یہ جو پرامن احتجاج ہے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے ہمارے نہ حوصلے بند ہوں گے نہ حوصلے پست ہوں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. چلیے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل بزنس. احسن اقبال صاحب, جس کے لیے آج میں مجبور ہو گئی کہ آج آپ کو مجھے ڈیفینیٹلی اپنے شو پر لینا ہے. معاملہ حاضر ہو سے بڑھ کر سرنڈر ہو تک پہنچ چکا ہے. کیا 9 سپٹمبر تک فارمر پرائم منسٹر, آپ کے تاحیات قائد نواز شریف صاحب اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے ابھی تو یہ لیگل ایک پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے اور اس میں لیگل آپشنز ہیں. نواز شریف صاحب جو بیرون ملک گئے تھے وہ کسی پکنک پہ نہیں گئے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں گئے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے تمام وسائل اور ذرائع سے یہ تصدیق کر کے کہ ان کو لائف تھریٹننگ عارضے لاحق ہیں, انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی. اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے آرڈر پہ یہ بات لکھی تھی کہ جب ڈاکٹرز ان کے علاج سے مطمئن ہوں گے اور ان کی فٹنس کے اوپر سرٹیفکیٹ دیں گے تو اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. لہٰذا اس بات کا فیصلہ کہ وہ وطن واپس کب آئیں ان کے معالجین نے کرنا ہے, نہ عمران خان نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے, نہ کسی اور نے کرنا ہے. اور یہ فیصلہ ان کے معالجین ان کی میڈیکل کنڈیشن کی روشنی میں کریں گے کہ when is he fit to go, اور ان کا علاج مکمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں آج بھی ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس نہیں اور موقع نہیں مل سکا کہ ان کو جمع کرایا جا سکے. اور جو وکیل ہے وہ انشاءاللہ اگلی تاریخ پر جو اپڈیٹڈ رپورٹس ہیں, لیٹسٹ رپورٹس ہیں, کیونکہ پاکستان ہائی کمیشن کے پاس وہ پڑی ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کرنے میں ڈیلے کر رہے تھے تو وہ جمع نہیں کرائی جا سکی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو پارٹی کا موقف ہے کہ ان کا جو علاج ہے وہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے. ان کی زندگی بہت اہم ہے, وہ پاکستان کا اور ہماری جماعت کا اثاثہ ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا علاج مکمل کر کے آئیں. اور ہم پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ جس نے وہ مثال قائم کی ہے کہ اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ قانون کی عملداری کے لیے خود اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان آ گئے تھے اور یہاں پر ہر پیشی کے اوپر بیٹھے رہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو میں سمجھ رہی ہوں, ذرا پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ 9 سپٹمبر تک نواز شریف صاحب تو سرنڈر نہیں کر رہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے ہماری رائے یہی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کریں اور جو نیسیسری لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات صورت نواز شریف. احسن صاحب, یہ تو آپ کی رائے ہو گئی, پارٹی کا فیصلہ بتا دیجئے, کیونکہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ آج عدالت کے تھرو مجھے پتا چلا کہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کو تو علاج نہیں ہو رہا, ہی از ناٹ ایڈمیٹڈ. آپ نے رپورٹس کا مجھے بتا دیا, اسٹیٹس اچھی بات ہے, میرے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ہائی کمیشن میں ہے اور وہ تھوڑی دیری ہو گئی ان کو بھیجنے میں. لیکن معالجین کی آپ اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے, نہ وہ کسی ہاسپٹل میں ہیں, نہ ان کے کسی معالج کے بارے میں نیم لے کر کے بتایا گیا, علاج تو نہیں ہو رہا. آپ نے اپنی رائے بتا دی, پارٹی کی رائے بھی بتا دیجئے کہ پارٹی کیا سوچتی ہے, مہربانی ہوگی سر آپ. دیکھیے پارٹی بھی یہی سوچ رہی ہے اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہاں علاج نہیں ہو رہا. جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے پچھلے 4-5 ماہ تمام ہاسپٹل بند ہو گئے تھے, او پی ڈیز بند ہو گئی تھیں, سرجریز پوسٹ پون ہو گئی تھیں. تو ہاسپٹلز کے اندر جو پروسیجرز ہیں وہ نہیں کیے گئے, ہمارے اپنے ملک میں نہیں کیے گئے. تو برطانیہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا تھا کووڈ سے, تو وہاں پر بھی ہاسپٹلز بند تھے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے جو پروسیجرز وہاں پر شیڈیول تھے وہ مؤخر ہوئے ہیں. لیکن اس دوران وہ معالجین کی نگرانی میں ان کا مسلسل علاج جاری ہے. اور علاج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل کے اندر آئی سی یو میں ہی ایڈمٹ ہوں. بہت سے سنگین جو مریض ہیں, جو سیریس مریض ہیں, جب تک کہ ان کے پاس کوئی کریٹیکل کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ بے ہوش ہو جائیں یا ان کے لیے لائف تھریٹننگ سچویشن ہو جائے, ان کو ڈاکٹرز پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر کی انوائرمنٹ میں رہیں اور وہاں پر علاج ہو تاکہ ان کے لیے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے وہ علاج.
اور نواز شریف صاحب کے چلیے لیے جو ان کے آتے ہیں وہ سب ایزن صاحب ان کے علاج کے لیے ان کی صحت کے لیے ہم لوگ دعا گو ہیں فار دیٹ میٹر کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن سر حکومت کے لیے تو بڑی ون ون سچویشن ہو جائے گی. شہباز گل صاحب کو میں سن رہی تھی, وہ چاہے پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ ہوں یا نہ ہو, لیکن ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی ایٹ دا مومنٹ. اور شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے تھے بھی کچھ دنوں میں آپ کو نواز شریف صاحب کی طبیعت اور مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آئے گی, سیریس ہو جائے گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن گورنمنٹ کے لیے تو ون ون سچویشن ہے, کیونکہ اگر نواز شریف آ جاتے ہیں تو مقدمات بھگتنے پڑیں گے 9 سپٹمبر سے پہلے. اگر نہیں آتے تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ نواز شریف صاحب ان جیسے لیڈر, اس لیے ان جیسے کہہ رہی ہوں کیونکہ ملک کے 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کو ایبسکانڈر, ان کو اشتہاری, اس طرح کے الفاظ سننے پڑے تھے, سرنڈر کا لفظ جیسے میں سن رہی ہوں آج. کیسا لگ رہا ہے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ بھی الفاظ کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جوڑے جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں نہایت ہی افسوسناک ہیں, اور یہ حکومت جس پستی پہ چلی گئی ہے اور جس پرسنل وینڈیٹا پر چلی گئی ہے, انتقام پر چلی گئی ہے, اس کے ذریعے جو ہمارے ہاں رویے پیدا ہو رہے ہیں, جو رد عمل پیدا ہو رہے ہیں, یہ ہماری سیاست کو بہت زیادہ زہریلا کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام روایات کو, تمام انسانی جو روایات تھیں یا جو ایک کرٹسیز ہوتی تھیں سیاست کے اندر, کہ بیماری کا دشمنی میں بھی احترام کیا جاتا تھا. میں آپ کو بیگم کلثوم کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے کس طرح یہ پی ٹی آئی ان کی بیماری کا مذاق اڑاتی تھی, اور بالآخر پھر یہ شرمندہ ہوئے. میرا اپنا آپ کے سامنے ذاتی کیس ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی, میرے اوپر اس پی ٹی آئی کے مذہب کارڈ کی وجہ سے قاتلانہ حملہ ہوا. اللہ نے میری زندگی بچائی اور مجھے میجر سرجری سے گزرنا پڑا, لیکن میری تصویر کو یہ فوٹو شاپ کر کے رائٹ ہینڈ کی جو بینڈیج تھی اس کو پورٹری کرتے تھے کہ لیفٹ ہینڈ ہے, کبھی کہتے تھے دیکھو بائیں ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے, کبھی دائیں ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے. تو یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ انسانوں کی بیماری پر بھی سیاست کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی افسوسناک رویہ ہے, اور ہمیں تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیا شہباز گل صاحب کوئی خدا ہے خدا نہ خواستہ جو ان کو مستقبل کا پتہ ہے کون بیمار ہوگا, کون صحتیاب ہوگا؟ اگر آپ دینش ان کی باتیں سنیں, ان کو تو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کیوں اور کیسے بچ گئی. ان کی سب باتوں کا نچوڑ لیں تو وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب خدا نہ خواستہ 1-2 دن کے مہمان ہیں, بجائے یہ کہ وہ کوئی حادثہ ہمارے گلے پڑے, ان کو ملک سے باہر نکال دو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی ہے اس کنڈیشن سے کہ جہاں پر ہر ڈاکٹر یہ کہتا تھا کہ ہمیں صبح نہیں پتا کہ ہم ان کو مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ دعائیں ہیں کروڑوں لوگوں کی, ان کی والدہ کی دعائیں ہیں, تو ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ ان کی زندگی کیسے بچ گئی ہے. آخری سوال احسن اقبال صاحب میں آپ سے کروں گی, کیونکہ اس کے بعد میں حکومت کا موقف بھی لینا چاہتی ہوں آج کی پوری کارروائی پہ. پچھلی دفعہ جب آپ کی پرسنلی اپنی ہیئرنگ تھی تو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا, سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوا, بے شک اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے, تو پوری بات سنیں میری. اور آپ نے اس ٹائم پر یہ کہا کہ آپ کے اوپر جتنا بھی برا وقت ہے, یعنی پی ایم ایل این کے اوپر بھی اور پرسنلی بھی آپ کے کیس کے حوالے سے بھی, اس کے پیچھے نیب ہے. اب احسن صاحب ٹو بی ویری آنسٹ, سیدھی بات ہے, اگر آپ نے قسم کھا لی ہے کہ آپ نے نیب کا نام ہی لینا ہے, لیکن پھر بھی اپنے دل پہ آج لائیو ٹیلی ویژن پہ, نیشنل ٹی وی پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جتنا برا وقت آپ پر چل رہا ہے اس کے پیچھے نیب ہے, نیب ہی اس کی رسپانسبل ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت انتقامی کارروائی ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی ایما پہ ہو رہی ہے. اس ساری انتقامی کارروائی کے پیچھے نیب ہے, لیکن نیب کے پیچھے عمران خان ہے, اور عمران خان کے جو مشیر ہیں شہزاد اکبر وہ براہ راست سپرویژن کر رہے ہیں. اور میں نے جو بات ادھر کہی تھی جس پہ کہ تھوڑی لوگوں کو بری لگی یا کنٹروورسی ہوئی, میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں ماضی میں بڑے تجربے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کنونشن لیگ بنائی گئی, لیکن کنونشن لیگ ساری ہوا کے اندر غائب ہو گئی. پھر کاف لیگ بنائی گئی, کاف لیگ بھی ہوا کے اندر غائب ہو گئی. پھر پی ٹی آئی کو لا کے مسلط کیا گیا یہ سوچ کے کہ پی ٹی آئی شاید ہمارے غموں کا مداوا ہوگی اور پاکستان کو جنت کا کوئی ٹکڑا بنا دے گی, تو وہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 تجربوں کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ اب یہ بات سمجھ گئی ہوگی
کہ اس طرح مصنوعی طور پہ ٹیسٹ ٹیوب حکومتیں کامیاب نہیں ہوا کرتی، لہٰذا وہ اپنے جو ایک آئینی کردار ہے اس کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں گے، وہ سیاست کے اندر ملوث سر اقبال صاحب، سوری سر، نو سر، آئی آبجیکٹ سر. اگر عمران خان صاحب کی سرکار جو ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ایک ٹیسٹ ٹیوب حکومت ہے، پھر آپ کے برے وقت کے پیچھے وہ کیسے ہو گئے سر؟ آپ پہلے خود سے کلیئر ہو جائیے کہ آپ کے برے وقت کے پیچھے کون ہے. یا تو پھر آپ یہ مان لیجئے کہ ایز اے پولیٹیشین عمران خان صاحب اپوزیشن کو کسکنے نہیں دے رہے، آپ لوگ گھٹنوں پر ہیں کیونکہ حکومت کی پرفارمنس کچھ خاص اچھی نہیں ہے، مہنگائی، اس کے علاوہ اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، ہر چیز آپ کے سامنے آئے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اے ہارڈ ورڈ کہ جی بہت ہی بری پرفارمنس ہے، لیکن دیر از اے لاٹ آف تھنگ جو کہ حکومت صحیح سے مینج نہیں کر پا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اپوزیشن اپنے گھٹنوں پر ہے تو سر اس کا کریڈٹ تو دے دیجیے نا عمران خان صاحب کو. ایٹ لیسٹ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر اتنا سچ تو بولیے. نہیں، وہ بات تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کا تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بنایا ہے، اور جتنے جھوٹے کیس انہوں نے اپوزیشن کے خلاف بنائے ہیں، جتنی جھوٹی گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں، اب تو سپریم کورٹ نے اس کے خلاف ایک ورڈکٹ دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ سب سے زیادہ ماتوب حکومت ہے انتقامی کارروائیوں کے لحاظ سے، جس کے بارے میں اب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ چکا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں. عمران خان صاحب نے صرف ایک کام میں پرفارمنس دکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اپوزیشن کے کتنے لوگ گرفتار کرنے ہیں، کتنے جھوٹے مقدمے بنانے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس انتقام کے ساتھ تو حکومت نہیں چلتی. اوکے، احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت نے اجازت دی تو پھر کبھی کسی اور شو میں آپ سے ہم بات کریں گے. ابھی کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. اینڈ ڈیفینیٹلی دا ادر پارٹ آف دا شو از اسٹل لیفٹ، جس کے اندر ہمیں مسرت چیمہ صاحبہ جوائن کریں گی، ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کی، حکومت کا ٹیک لیں گے، اپوزیشن کو پی ایم ایل این کی اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گی جی تیمور تالپور صاحب، وہ آئی ٹی منسٹر ہیں سندھ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ شو میں بنے ہوں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دونوں مہمان آپ کے روبرو ہوں گے. ول بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جی. مسرت چیمہ صاحبہ ہیں، ترجمان پنجاب گورنمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف سے، فرام دا گورنمنٹ بینچز. السلام علیکم، خوش آمدید. اینڈ فرام دا اپوزیشن بینچز تیمور تالپور صاحب ہیں، آئی ٹی منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. مسرت صاحبہ، گفتگو آپ نے سنی ہوگی احسن اقبال صاحب کی، موسٹلی جو ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں ہوئی. لبے لباب میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. فرسٹ تھنگز فرسٹ کہ نواز شریف صاحب سرینڈر تو نہیں کر رہے ہیں. جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ پہلی فرصت میں پاکستان آ جائیں گے. دس از واٹ پاکستان مسلم لیگ نون از کلیمنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ کا موقف لینے کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. بیسکلی جتنا حصہ میں نے احسن اقبال صاحب کی بے ربط اور وہ جھوٹ پہ مبنی گفتگو کا سنا، اس کا میں پہلے ہلکا سا آپ کو جواب دے کے تو پھر میں آپ کے جو بھی اسپیسیفک آنسر ہوں گے میں اس پہ ضرور انشاءاللہ آئی ول آنسر. دیکھیں، یہ جس طرح سے انہوں نے ایک اس میں یہ چارج کیا گورنمنٹ کو کہ ہم انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. بینی یہ کیسی انتقامی کارروائیاں ہیں کہ نواز شریف پاکستان کا سب سے بڑا لٹیرا آج بھی باہر ہوا خوری اور چہل قدمی کر رہا ہے، اور اس کا تازہ ترین جب فوٹو شوٹ آتا ہے تو رانا ثناء اللہ کی وہ منہ چڑھاتی وہ اس پہ جو تبصرے اس عدالتی نظام پہ، اس انصاف کے نظام پہ کہ بھئی وہ تو رہیں گے جب تک ان کا دل کرے گا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ سو کالڈ سیلف کریٹڈ بیماری، یہ اسی طرح کی بیماری ہے جیسے مریم نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اسی طرح کا ہی یہ مریض ہے کہ جس نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. ٹھیک اس نے تب ہونا ہے جب اس کا دل کرے گا. اور یہ ایسا مریض دنیا میں ایک عجوبہ میرا خیال ہے کہ ونڈر آف دا ورلڈز میں پاکستان میں پایا گیا ہے کہ جو بستر مرگ پہ تھا، ایئر ایمبولینس تک پہنچنے پہ وہ حشاش بشاش تھا، چھلانگے مارتا ہوا، اور پھر جب لنڈن کی پرفضا مقامات پہ وہ پہنچے صاحب تو کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر، جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے، جن کی اس ملک میں کلخانی ہوئی تھی، جن کے لیے ان کے ورکرز نے اپنے اوپر چھریاں چلائی تھی، ہنگر سٹرائک کی تھی، جب وہاں پہنچے تو وہ بھلے چنگے ہو گئے. اور آج ان کے پاس آنریبل کورٹس کو جنہوں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ان کو کنڈیشنل لیو دی جائے، کہنے کو کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹ، فریب، پروپیگنڈا. جس طرح اس عورت نے یہاں پہ اٹیک کیا اداروں کے اوپر، اسی طرح وہاں پہ بھی ایک بینڈ باجا بارات لے کے پہنچی. یہ بیسیکلی اپنے سیاسی جنازے نکال رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج کورٹس کے آگے دیکھیں، کورٹس نے ہمیں جو حکم کرنا آگے بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں انہوں نے پہلے بھی پورے کیے اور ٹھیک کیا، تاکہ
یہ جو جس طرح سے ان کو انصاف مل رہا ہے یہ انتقامی کارروائی ہوتی ہے، ورنہ جس طرح سے یہ اپنے سیاسی اوپوننٹس کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں، یہ مقدمے احسن اقبال صاحب ہمیں بتائیں نا کتنے ہم نے کیے ہیں اور کتنے پہلے ہیں، اور یہ انہوں نے پیٹ پھاڑ کے جو پیسے نکالنے تھے پھر اسی پیٹ میں آج یہ کھانے ٹھونس رہے ہیں ایک دوسرے کے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات انہوں نے چارج کیا کہ جی کوئی شہباز گل صاحب خدا ہے، شہباز گل تو خدا نہیں ہے بھائی، جو آپ کے خاندان کا اور آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو پیش نظر کرتے ہوئے بات میں بھی کر سکتی ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی ان کو ادارے کورٹس بلائیں گے تو انہوں نے ماشاءاللہ سے خوب بیمار ہونا، ہاسپٹلز بھی ہائر کر لینا ہے، خیر سے ان کے پاس اتنا لوٹی ہوئی دولت جو ہے اچھے سے اچھا ہاسپٹل ہائر کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو انہوں نے ہمیں چارج کیا، دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم کدھر سے تنزلی کا شکار ہیں، دیکھیں اس سے زیادہ سب کے پیرنٹس نے جانا ہے، اگر محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ایک بیماری سے ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اللہ کے بلاوے پہ ہم سب نے جانا ہے۔ اس کا ہر وقت سمپتھی کارڈ کھیلنا، بھائی آپ لوگوں نے لوگوں کی عزتوں کے، اس ملک کے، اسٹیٹ کے اداروں کے جنازے آج کے دن تک یہ لاڈلی بی بی جو اس ملک کو اپنا کھلونا سمجھتی ہے لگا رہی تھی، یعنی کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب کیوں نہیں کورٹ کے آگے پیش ہو رہے، سرنڈر کیوں نہیں کر رہے، تو اس کا باہر کے جی فلاں نے بھی تو کرپشن کی تھی، اس کو بھی تو بلائیں، اس کو بھی تو پوچھیں۔ یہ جو انوکھے لاڈلے بگڑے ہوئے بچے، بگڑی ہوئی اولادیں، ان کو اس ملک کے اداروں کے آگے تابع ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام آج واقعی ان کی نظر گورنمنٹ پہ بھی ہے، ان کی نظر سارے ملک کے اداروں پہ ہے، جس میں سب سے پہلے ہم سب کی نظریں ہوتی ہیں پوچھے جائیں گے، کیونکہ جب ان کے 4 ہفتوں کی مہلت یا فار دیٹ میٹر 8 ہفتوں کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی ایک خاموشی رہی۔ یہ تو پچھلے 2 ہفتے میں جو ریسنٹ ابھی تصویر آئی نواز شریف صاحب کی واک کرتے ہوئے، اس کے بعد حکومت نے زبانی جمع خرچ کرنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے بالکل واپس آ جائیں، ٹھیک ہے بالکل واپس آ جائیں۔ آپ نے بھی رائٹ ڈور ناک نہیں کیا، پراپر SOP فالو نہیں کیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے۔ یہ تو آج عدالت کہہ رہی ہے۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عدالت نے بھی یہ دیکھا نا کہ عدالتی نظام پہ جس طرح سے یہ عدالت سے لے کے گئے تھے اور عدالت نے صحیح کیا، میں آج بھی ان کے ساتھ، تو اسی لیے ہم نے میڈم عدالت نے تو ٹھیک کیا، مسرت نہیں بہن، عدالت نے تو ٹھیک کیا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی تو کچھ ٹھیک کرنا چاہیے تھا نا۔ ہائی کمیشن سے ایک آفیسر، ایک ٹیم نے ایون فیلڈ جانا تھا نا یہ چیک کرنے کے لیے، اس چیز کو باقاعدہ طور پر انشور کرنے کے لیے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف نواز شریف صاحب، لیکن کوئی گیا نہیں وہاں سے۔ یہ تو آج کی عدالت کی کارروائی میں ہمیں پتہ چلا۔ تو کہیں نہ کہیں حکومت نے بھی اپنا وہ انٹرسٹ شو نہیں کیا جو کہ زبانی جمع خرچ میں، ٹیلی ویژن شوز میں یا پریس کانفرنسز میں شو کیا جاتا ہے کہ جی آپ بہت کین ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے، لیکن بیسیکلی پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کچھ اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ اچھا بینش، میں تھوڑا سا آپ سے اس لیے ڈس ایگری کروں گی، کسی حد تک آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ واقعی لوگوں کو، میڈیا کو ہم سے گلا ہے، لیکن اب ہمارا پوائنٹ آف ویو سنیں۔ آج اتنی زیادہ لیوریج، اتنی زیادہ آسانیاں جو کسی عام پاکستانی کو میسر نہیں ہے، مجھے، آپ کو یا کسی کو بھی، لیکن ان کو وہ دینے، سہولتیں دینے کے باوجود آج احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں، ظلم کی داستان رقم، اور وہ جو محترمہ پہنچی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پریشرائز کرنے کے لیے جس طرح سے آپ بھائی اداروں کے سامنے یہ اتنے جمگھٹے جلسے لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم یہ سارا کچھ، اور ہم ان سے ایک میں بات بتاؤں، ہم نے ان کو ایکسٹریم، وہ کہتے ہیں نا کہ برے کو اس کے گھر تک چھوڑو، ہم نے پنجاب حکومت نے ہمیشہ بینش ان سے رپورٹس، روڈ میپ آف ٹریٹمنٹ، کدھر سرجری ہونی ہے، کیا ہونا، ہم ہر وقت مانگتے رہے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اس پہ ہماری جو ہیلتھ منسٹر تھی، ہمارے جو پنجاب کے جو بھی نمائندے تھے، پریس کانفرنسز بھی ہوتی رہی، ہم ان سے مانگتے رہے۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ گیمکس کھیلتے رہے، مثلا کبھی ادھوری رپورٹس بھیج دیں، کبھی خالی ایسا لیٹر جو کہ ایک ڈسٹ بن میں جانے کے علاوہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، انہوں نے گیم کھیلی، اور اس گیم میں اب یہ بری طرح خود پھنس چکے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹریٹمنٹ کے بہانے سے گئے تھے، ایک تو جو پی ایم ایل این پھنس گئی ہے، نہیں پھنسی ہے، وہ تو فیس کرے گی نا کورٹس میں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں اس پورے پروسیس میں۔ میں بار بار دوبارہ آپ کے سامنے سوال رکھ دیتی ہوں کہ ہائی کمیشن سے، جو برٹش ہائی کمیشن ہے، وہاں سے جانا تھا کسی نے، ایون فیلڈ جا نہیں سکتے تھے، ویڈیو لنک پر دیکھ لیتے، کوئی ٹیم بھیج دیتے، آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دا پروسیس دے وانٹڈ، کہ جو بھی آسانی ہوتی، لیکن اس چیز کو انشور کیا جاتا کہ جی نواز شریف صاحب کا سٹیٹس معلوم ہوا ہے، ان کا علاج کیسے چل رہا ہے، کیا ان کی طبیعت ہے، ہو رہا ہے علاج کہ نہیں ہو رہا، لیکن اس SOP پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے، آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے نواز شریف اور ان کے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں یا ان کے معاونین، تو آپ کو اسی ٹائم پر ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہائی کمیشن سے تو لوگ گئے تھے یا ہائی کمیشن نے تو رابطہ کیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا سٹیٹس بتانے سے انکار کر دیا یا انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا۔
اچھا بینش، اس کا میں یہ عرض کروں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم بارہا لیگل فورم کے تھرو، لیگل طریقے کے تحت ہماری حکومت پنجاب ان سے بارہا ان کے جو بھی ان کا جو لیگل پینل تھا ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے، یا ان سے جو بھی ایک لیگل طریقے سے ہم ان سے جب بھی ڈیمانڈ کرتے تھے اس پہ تازہ تگڑی قسم کی ایک سوشل میڈیا کیمپین اور پریس کانفرنس آتی تھی جواب کی بجائے. ایک لندن سے آتی تھی یا ادھر سے ان کے جو لوگ ہیں وہ آ کے بمبارڈمنٹ کر دیتے تھے. اس کے باوجود ہم نے ان سے جب بھی رپورٹس مانگی میں نے بتایا کہ اسی طرح سے یہ ٹائم اتنا گزر گیا. لیکن آج میں جو ہو گیا اچھا ہوا یا برا ہوا آئی لیو اٹ آن دا پبلک اینڈ میڈیا پہ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سارے اویلیبل لیگل جتنے بھی فورمز ہیں، جتنی بھی لیگل آپشنز ہیں، ہم ہر اس دروازے کو نوک کریں گے جو کہ اس مفرور کو یہاں پہ ہمارے ملک کے اداروں کے سامنے لائے اور وہ آ کے ابھی وہ مفرور نہیں ہوئے ہیں. ابھی وہ ان کو مفرور نہیں کہہ رہے ہیں. یہ آج کی اپڈیٹ ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے. مفرور ہیں نہیں ہیں اس کا فیصلہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ ہوگا. سو ٹل دیٹ وی ہیو ٹو اسٹک ٹو واٹ دی کورٹ از سیئنگ. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے. تیمور تالپور صاحب ہے آئی ٹی منسٹر اینڈ اس ٹائم پر مسرت چیمہ صاحبہ جو ہے ترجمان پنجاب گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں. تیمور صاحب، احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھائی ان کا جتنا بھی برا وقت چل رہا ہے اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ لگتا ہے کہ جتنا برا وقت آپ لوگوں کا چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب ہے؟ کیونکہ آپ کے لیڈران کے اوپر بھی بہت جلد فرد جرم عائد ہونے والی ہے 9 سپٹمبر if I'm not wrong. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات کی آپ نے نیب کیا کر رہی ہے تو وہ تو کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. خاص طور پہ جب ہمیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ادارہ سیاسی ہو گیا ہے، یہ غلط فیصلے کر رہا ہے، تو وہاں پر تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں یا احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ میٹر. دی سپریم کورٹ ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر. باقی رہی بات نواز شریف کے باہر جانے کی، تو یہ سارے جو نا ٹوپی ڈرامے اب عوام کے سامنے آ گئے ہیں. کوئی چھپی چھپائی بات اس میں رہ نہیں ہے. خود ہی یہ لوگ اجازت دیتے ہیں، خود ہی یہ لوگ بھیجتے ہیں، پھر خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ واپس نہیں آ رہا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو وہاں پر بیماری نہیں تھی اور یہ بیمار نہیں تھے خان صاحب، تو ذرا یہ بتائیں کہ جو رپورٹس تھیں نواز شریف کو کس نے بنائی تھی، کس نے پریپیئر کی تھی؟ All those reports were prepared by the Punjab government. So this means کہ آپ یا تو پریشر میں تھے یا آپ کو کوئی کام نکالنا تھا یا پھر جو ہے سو آپ نے پیسے لے کے نواز شریف کو باہر بھیج دیا. اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی طبیعت بھی صحیح تھی، وہ سارے سرٹیفکیٹس تو پنجاب گورنمنٹ نے دیے نا. وہ تو آپ نے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر کو تو آپ نے مانا نہیں، آپ نے اور کسی کو مانا نہیں. آپ نے تو اپنی ٹیم بنائی جو خاص خان صاحب کے چہیتے ڈاکٹرز تھے، جو آپ کی ہیلتھ منسٹر ڈائریکٹلی اس میں اس وقت انوالو تھی. تو کیا ریزن تھا خان صاحب کو باہر بھیجنے کا؟ واٹ واز دا موٹیو بیہائنڈ اٹ؟ تو یہ جو اب بہت لیٹ ہو گئی. اب آپ اچھا تیمور صاحب، میں اس چیز پہ تو آپ سے اگری کرتی ہوں کہ حکومت کے اندر ود ان دا گورنمنٹ بینچز اس چیز کے اوپر مختلف رائے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی رپورٹس کا کیا سٹیٹس ہے، ڈیل کے تحت باہر گئے، کسی پریشر کے تحت باہر گئے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے لیٹسٹ جو اپنا انٹرویو دیا تھا وہ میں نے کل چلوایا بھی تھا، کل اس بارے میں میں نے بات بھی کی تھی جو گزر چکا ہے کل. Let's stick to what the Prime Minister is saying. Let's not at the moment ہم اس چیز پہ نہیں جاتے کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے خود اپنے منہ سے نہ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد کی تعریف کی، نہ صرف ڈاکٹر فیصل کی تعریف کی، بلکہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ ان کو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا پڑا. اب یہاں سے آپ بات آگے مکمل کریں کیونکہ ہمیں وہ بات اس ٹائم پر کرنی چاہیے جو کہ آن ریکارڈ ہے، جو کہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں. باقی فوگیر اباؤٹ کہ باقی ان کے بینچز میں کیا گفتگو چل رہی ہے، اس سے کنفیوژن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یہاں سے آگے بڑھیے پلیز، مکمل کیجیے. وہ تو خیر ان کا اپنا ہے، بالکل. I have nothing to do with what خان صاحب says. خان صاحب تو ویسے بھی جو بھی بات کرتے ہیں اس کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں. جو چیز وہ کہتے ہیں تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہونی ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا کوشچن تھا آگے؟ اے پی سی کی بھی گفتگو ہو رہی ہے تیمور صاحب، اور آج مریم نواز صاحبہ سے جب پوچھا گیا تو مریم نواز صاحبہ نے واضح طور پر کہا کہ یہ تو اے پی سی میں ہی پتہ چلے گا کہ کون کون ساتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا مسٹرسٹ شو کر چکی ہے نون لیگ پہ پہلے، اور آج مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ کہنا جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کی، وہ اگر یہ کہتی ہیں کہ جی اے پی سی والے دن ہی پتہ چلے گا، تو اگر اپوزیشن سیم پیج پر نہیں ہے اور اگر مسٹرسٹ ہو رہا ہے اور یہ اے پی سی والے دن ہی پتہ چلے گا تو یہ بھی تو ایک ون ون سچویشن ہے نا حکومت کے لیے. آپ نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ
کچھ ڈفرینسز ہیں. آئی ایم نو ون ٹو اسپیک اباؤٹ نون لیگ, پر جو نظر آ رہا ہے نواز شریف کی پالیسی اور مریم نواز صاحبہ کی پالیسی تھوڑی ڈفرینٹ لگتی ہے. وہاں پر شہباز شریف صاحبہ کی پالیسی ذرا اور مختلف لگتی ہے, تو ان کا کوئی بات میرے خیال سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کیا ہے. پر آئی ایم کوائٹ شیور کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, کیونکہ جس طرح سے پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اے پی سی کو, جس طرح سے چیئرمین بلاول لیڈ کر رہے ہیں اے پی سی کو, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اگر سیاست آگے کرنی ہے پنجاب میں, شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, تیمور صاحب کے بلاول کر رہے ہیں. نواز شریف کو ڈیفینیٹلی اے پی سی میں اپنی پارٹی کو پراپرلی بھیجنا پڑے گا اور پراپر سٹینڈ لینے پڑیں گے. آل رائٹ, بہت بہت شکریہ جی تمام لوگوں کا آج کے شو کے لیے. ذرا تھوڑا سا مختلف شو تھا, آئی ایم شیور آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, بٹ ٹمارو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک رہا تو سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات رہے گی. آئی ول سی یو آل ٹمارو ود ڈفرنٹ پینلسٹ. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.